बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और आपके मसाइल का हल भी। इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप अक्सर रहनुमाई हासिल भी करते रहते हैं और वो भी जो भी आपको वज़ाइफ बताते हैं वो वज़ाइफ आपके लिए मशले राह भी हैं और आपको ज़ाकिर भी बनाते हैं और साथ ही साथ आपके मसाइल का हल भी होते हैं। तो आज के मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे पहले मेहमान पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह। काफ़ी अरसा के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ज़ियारत नसीब हुई, अल्लाह आपको सलाम। बस वो रमज़ान शरीफ के बाद मेरा ख्याल आपसे भी मुलाकात नहीं हुई। जी जी जी। और इसके साथ ही आज हमारे दूसरे मेहमान मुफ्ती शहबाज अहमद सैफ़ी साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबीयत सेहत मिजाज? बड़ा अल्लाह का करम फजल एहसान वाली की करम नवाज़ी है। चलें जी, तो आज के मेहमानों का तारुफ आपसे हो गया और आपने देख लिया कि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में बहुत बड़ी शख्सियात मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई भी करेंगे। और जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उनसे गुजारिश है कि कॉल करते वक्त ये देख लिया करें कि आप जिस मकाम पर मौजूद हैं उस मकाम पर सिग्नल्स आ रहे हैं और उसके इर्द गिर्द कहीं डिस्टॉर्शन तो नहीं है, या जब आप कॉल किया करें तो देख लिया करें कि टेलीविज़न के अगर आप करीब हैं तो टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लिया करें। और साथ ही साथ ये कोशिश किया करें कि जब आप कॉल करें टेलीविज़न की आवाज़ बंद करने के बाद और जब आप अपना सवाल दोहरा लें उसके बाद आप टेलीविज़न पर अपना जवाब सुन सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी बात ये कि आप ख़त व ख़ताबत के ज़रिए से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारी ये मजहबी टीम, हमारे मजहबी स्कॉलर्स, हमारे रहनुमा आपको आपके खतूत का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ आपके लिए रहनुमाई भी करेंगे, लेकिन आपको साथ जवाबी लिफाफा भेजना पड़ेगा ताकि आपका जवाब आपके जवाबी लिफाफे में आपको दिया जा सके। और तीसरी बात, आपकी स्क्रीन्स पर एक नंबर चल रहा होता है जो कि व्हाट्सएप नंबर होता है। आप अपने मसाइल व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे स्कॉलर्स जो हैं वो आपका सवाल सुनेंगे और जवाब देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी रहनुमाई भी करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला कॉलर कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब कहां से? जी अदनान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए अदनान साहब। हाँ, ऐसा है कि घर में कुछ बीमारी भी है, कुछ एक्सीडेंटों की मसला है। अच्छा, और लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, यानी कि रात को सोते हुए नींद नहीं और सुबह उठे तो बड़े मुआवजे होता है। ठीक है, और ये मामला किसके साथ है? सब घर वालों के साथ है या सिर्फ आपके साथ है? ये वालिदान और मेरे साथ। वालिदा और आपके साथ? हाँ जी। अच्छा जी, कितने अरसा से ऐसा है? ये 5-6 साल से है। ठीक है, और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। हाँ जी, आसिया। चलें जी, घर के अंदर बीमारियां भी हैं और साथ में ये सारे मामलात। चलें, आपका सवाल हम नहीं जाता, यानी किसी कहते हैं ना। जी जी बोलें। हाँ, दबाव नहीं जाता उनके ऊपर से। क्या हो जाता है? दबाव पड़ता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं दबाव पड़ता है। ठीक है, आपको महसूस जो होता है, ये सवाल आपका हम तक पहुंचा। हम चलते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे इनके लिए रहनुमाई तलब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत शुक्रिया आपका चिश्ती साहब। मेरे भाई ने जो कॉल की है इसमें मुख्तलिफ लोगों की अमराज का जिक्र किया है। जी जी। लेकिन हम हर एक का जवाब देने की जो कोशिश होती है कि कम्बिनेशन वज़ाइफ जो है ना वो बता दिया जाए, जिसका मुख्तलिफ अमराज से कम्बिनेशन किया जाए। तो मेरे भाई आप इस तरह करें कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज के बग़ैर वज़ाइफ हमारे नहीं चलते हैं। ठीक है। हर नमाज के बाद 7 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी और 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ और 7 मरतबा सूरत इखलास,
یہ پڑھ کر اور 7 مرتبہ سورت بنی اسرائیل کی 8ویں رکوع میں ایک آیت ہے، اس آیت کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو بھی 7 دفعہ آپ یاد کر لیں زبانی، اس آیت کو بھی 7 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے جسم کے اوپر دم کر دیا کریں یا پانی دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ یہ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ بیماری بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خاص کر کے اس کے ساتھ جو رات کو نیند کی پرابلم بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جی، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہے تھے، ان پر جو وظائف بتائے ہیں آپ انہیں 11 دن جاری رکھیں اور اس کے بعد رابطہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا مہمان کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ نے 3-4 دن ہو گیا وہ بتایا تھا سورت مزمل کا، مجھے سمجھ نہیں لگی تھی، آپ کسی سے بات کر رہے تھے، آخری رکوع ہے یا آخری آیت ہے رزق کے لیے، اور وہ بھی بتایا تھا کہ پہلے نہیں بتایا گا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور سر جی میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے جو آپ کے سامنے 3 صاحب بڑے بیٹھے ہیں نا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سورت واقعہ اور سورت ملک میرا اپنا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گھر تو مجھے گروی مل گیا، اب پیسوں کی ارینجمنٹ کا بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے، اور نا پڑھائی بھی ذرا میری نا مشکل ہو گئی تھی کہ میرا نا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ میں، جی جی، تو اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی، تو مجھے نا پڑھائی پوری مکمل نہیں ہو سکی، اور میرا جس بیٹے کے لیے میں نے فون کیا تھا نا وہ بیٹا سب سے بے روزگار ہے، ٹینشن میں رہتے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، گاڑی ہے اس کی۔ جی میری بہن، جو بیٹا روزگار ہے اس آگے کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو پیچھے آتے ہیں، بیٹا بھی فوت ہو گیا، میاں بھی میرا 1 سال میں 2 بیٹا فوت ہو گیا۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ذرا میرے 2 سوالات سن لیجئے۔ بیٹے کا نام بتا دیجئے، جو بے روزگار ہے اس بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ محمد ابرار۔ محمد ابرار۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ رضیہ بی، اور وہ جو پراپرٹی کے کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں مفتی شہباز احمد صاحب کی جانب اور ان سے ان کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ میری بہن نے بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکلات کو حل کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اور کچھ وظائف ایسے کہ جن کی برکت سے مشکلات حل ہو جائیں اور اللہ کی رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ بتایا کرتے ہیں۔ سورہ ملک اور سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد اور سورہ ملک نماز عشاء کے بعد یہ بتائی گئی تھی۔ تو میری بہن یہ تو قرآنی صورتیں ہیں اور انہیں آپ جاری رکھیں۔ جو آپ نے بتایا کہ مکان تو مل گیا ہے لیکن پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا یا اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے آپ یا مالکو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر کا مالک بنائے گا۔ اللہ۔ اور دوسری جو بات آپ اپنے بیٹے کی بے روزگاری کے حوالے سے پوچھ رہی تھی، تو میری بہن اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی ہیں، ایک ہے یا رزاق، رزاق اور وہاب۔ رزاق کا معنی رزق عطا فرمانے والا، وہاب کا معنی اللہ رب العزت کا یہ بھی صفاتی ایک اسم مبارک ہے جس کا معنی ہے عطا فرمانے والا، دینے والا۔ تو اپنے بیٹے سے کہیے یا رزاق یا وہاب، یہ 2 اسماء گرامی دن میں متعدد مرتبہ، یعنی لمٹ کوئی نہیں ہے، اسے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں رزق حلال وافر عطا فرمائے گا، مالک کا بے پناہ فضل اور احسان ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں اور نماز کی جو پابندی ہے اسے اپنا معمول بنائیں، نماز میں کوتاہی نہ کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات آسان ہو جائیں۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کو آپ کے مسائل کے حل کے لیے وظائف تعلیم فرما رہے تھے، ان وظائف کو جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا مہمان کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی میں سعید اللہ بات کر رہا ہوں لیا سے. جی سعید اللہ صاحب. جی میرا بیٹا ہے جی 17 سال کا تقریباً. ٹھیک ہے. اچھا اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے جی. ٹھیک ہے. وہ مطلب ہے کہ ہم علاج بھی کرا رہے ہیں لیکن وہ جو ہے نا اس کو اثر نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کیا نفسیاتی مسئلہ بتا دیں کیا ہے؟ نفسیاتی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. کہتا ہے کبھی اسی کی طبیعت کبھی کچھ ہو جاتی ہے کبھی کچھ عجیب عجیب حرکات کرتا ہے. اچھا آپ نے کسی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ جی جی سر اس کا علاج بھی کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے علاج کروا رہے ہیں. بیٹے کا نام بتا دیجئے. تو والدہ کا نام ہے جی کوثر پروین. اور بیٹے کا نام؟ جی جی بیٹے محمد اسد عباس بیٹے کا نام ہے. محمد اسد عباس. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور آپ کے سوال کا حل اور جواب اور وظیفہ طلب کرتے ہیں ہم پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے. دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا تعلیم فرماتے ہیں. میرے بھائی سائیکولوجیکل جو نفسیاتی پرابلم ہے اس کو بیسیکلی تو سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر ہی اس کو حل کرنا چاہیے. زیادہ تر جو ماہر نفسیات ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ تر چھوٹی چھوٹی سٹوریز کی صورت میں گفتگو کی صورت میں اسے جو ہے نا وہ مائل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو روحانی چونکہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہی روحانی ہے ہم تو اس اعتبار سے بات کریں گے تو آپ اس طرح کریں کہ اگر وہ آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے. اگر نہیں تو آپ آیت الکرسی کا جتنا ورد کر کے پڑھ کے اسے دم کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا قدوس. یا قدوس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ کے اس کے دائیں اور بائیں کان میں پھونک مار دیا کریں دم کر دیا کریں. انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا. جی تو بہت ہی خوبصورت انداز میں پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کے نفسیاتی مسائل کا حل آپ کو بتا رہے تھے. آپ انہیں جاری رکھیں انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. تو پروگرام میں اگلی کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کہاں سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. میرا نام ثنا ہے اور میری والدہ کا نام سریا ہے. ٹھیک ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے نا میرے جوڑوں میں اتنی درد ہے. اس سے پہلے میں بالکل ٹھیک تھی کچھ بھی کوئی بیماری نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں نے میڈیکل رپورٹ بھی سب کروائی ہیں سارے ٹیسٹ کروائے ہیں سب کچھ کلیئر ہے. لیکن مجھے ایسے جیسے کسی نے جوڑ دیا ہوتا ہے نا کہ میں چل نہیں سکتی. میرے 3 بچے ہیں میں ان کا کام بھی خود نہیں کر سکتی. تو مہربانی آپ کرام سے مجھ سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ مجھ پہ کسی چیز کے اثرات ہیں یا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. آپ کی بڑی مہربانی میرا مسئلہ یہ مجھے حل کر کے بتائیں کیونکہ میں 3 بچے ہیں میرے میں ان کو بھی نا ہینڈل نہیں کر سکتی ہوں. مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے میری بہن کہ فوری انسٹنٹ حساب نہیں ہوتا. اگر آپ جامع طور پہ اپنے لیے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو خط کے ذریعے سے آپ رہنمائی لے سکتی ہیں. اور اگر وظائف کی ضرورت ہے تو وظائف کے لیے ہم مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کون سا وظیفہ تعلیم کریں گے. میری بہن پریشان آپ بالکل بھی نہ ہوں. یقیناً جوڑوں کی تکلیف ایک بہت ہی خاص طور پہ خاتون خانہ کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے کیونکہ ان پر گھریلو ذمہ داری ہوتی ہیں بچوں کی پرورش کا معاملہ ہوتا ہے. تو میری بہن آپ بالکل پریشان نہ ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرسوں کا تیل لیں اور اس پر آپ نے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آخری رکوع کی یہ آیت مبارکہ ہے. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. یہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک 3 مرتبہ یہ آیت اور 3 مرتبہ درود پاک یعنی اس طرح آپ نے 1 مرتبہ پھونک مارنی ہے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ. یہ کرنے کے بعد آپ نے جہاں جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو درد فیل ہوتا ہے پین فیل ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس تیل کو لگائیں اور یا قویو پڑھ کے ان جگہوں پہ ان جوڑوں پہ ہاتھ پھیریں. اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے اسم گرامی اور قرآن پاک کی سایت کی برکت سے آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اللہ کے فضل و کرم. تو مفتی صاحب بہت ہی احسن انداز میں آپ کو طریقہ بتا رہے تھے کہ آپ اس مسئلے سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں اور اللہ اپنے اسماء کی توسط سے آپ کو شفا ضرور عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری جی میں نے پوچھنا تھا کہ تقریباً 6-7 سال پہلے نا بیٹے کی پیدائش پہ تو میں نے سوچا تھا دل میں ہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں سورہ یاسین جو ہے وہ یاد کروں گی. جی جی زبانی. تو اس خوشی میں
तो लेकिन ना घरेलू मामलात की वजह से मैं वो याद नहीं कर पाई, तो इसका मुझे कहीं गुनाह तो नहीं होगा? अगर मैं तौबा कर लूँ तो तौबा हो जाएगी या फिर इसका कोई कफारा देना पड़ेगा? कोशिश में करती हूँ याद करने की, 1.5 पेज याद भी हो गया था, लेकिन घरेलू काम मसरूफियात की वजह से वो फिर रह जाती है बार बार। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा, हम सीधा चलते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब और इस बहन के मसले का हल तलब करते हैं। जी देखें मेरा बेटा, आपने मानी है मन्नत जी, और उसका अदा करना वाजिब के ज़ुमरे में आता है, तो आप के ये ज़िम्मे रहेगा। ये कसम नहीं है कि जिस कसम को आपने तोड़ दिया और आप बतौर किफ़ारा अदा करें, ये वाजिब है और इसको वाजिब की क़ज़ा होती है। आपके पास माशाल्लाह भी बड़ी ज़िंदगी है, आप एक एक दो दो लफ्ज़ करके याद करती रहें ताकि उसकी क़ज़ा से बच जाएं, और जो मन्नत मानी है आप वो उस गुनाहगारी के ज़ुमरे से निकल जाएंगी। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहें, ये ना कहें कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। आपने मन्नत मानी, सूरह यासीन कितनी, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। आप मेरा बेटा एक एक दो दो आयात भी रोज़ाना पढ़ें, तो आप ये ज़हन बना लें कि मैंने सूरह यासीन को पढ़ना है। तो सूरह यासीन की बड़ी बरकत है, सुबह की नमाज के बाद अगर सूरह यासीन पढ़ी जाए तो सारा दिन इंसान रिलैक्स रहता है, सारा दिन अल्लाह ताला जो है उसे सुकून अता फरमाता है, और चेहरे की नूरानियत है जो सुबह सूरह यासीन पढ़ता है। जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके मसले का हल भी बता दिया और फ़ज़ाइल सूरह यासीन के आपको तालीम फरमाए, और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मेरी बहन आप इसे याद कर लें। इस सूरह यासीन के अंदर शिफाएँ भी हैं, अताएँ भी हैं, रहमतें भी हैं, बरकतें भी हैं, ग़िना भी है, और अल्लाह रब किब्रिया की जो है वो ऐसी ऐसी अताएँ हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। एक एक आयत की अगर आपको फ़ज़ाइल बताना शुरू कर दिए जाएं तो वो भी इतने हैं कि आपको शायद घंटों गुजर जाएं, आप सूरह यासीन के फ़ज़ाइल मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ये आपने अगर मन्नत मांगी है तो इसको पूरा करें, और कोशिश करें कि मुश्किल से भी अगर पूरी होती है तो वो मुश्किल अल्लाह को कितनी पसंद आएगी जो उसके कुरान के लिए आप उठाएंगी, उस मुश्किल का आपको अजर कितना बड़ा मिलेगा आप कभी सोच नहीं सकती। और एक चीज़ ख़ास, घरों के अंदर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है, बाज़ औक़ात घरेलू नाचाकी रहती है, तो मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहूँगा कि उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? कोई ऐसा वजीफ़ा तालीम फरमा दें कि घरों के अंदर जो नाचाकियाँ और ना हम आहंगियाँ होती हैं वो ठीक हो जाएं। मुफ्ती साहब, ये तकरीबन हमारे माशरे में 70-80% जो है ना वो ये मसाइल हैं, और हर दूसरा तीसरा घर जो है वो इसका शिकार हमें नज़र आता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपना जो इस्लामी तालीमात हैं उनसे आगाही हासिल करें, और हुकूक और फ़राइज़ जो हैं इनका सही मानों में जो है ना वो इल्म हासिल करके अपने हुकूक का हमें ख्याल रहता है, अपने फ़राइज़ भी हमने अदा करने हैं। जी जी, हुकूक ज़ौजैन, औलाद के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, ये सारी चीज़ें जब हमारे पेश नज़र होंगी और हर बंदा इस बात का ख्याल रखेगा कि ये मेरे फ़राइज़ हैं और ये मेरे हुकूक हैं, तो इंशाअल्लाह घर में इत्तेफाक भी होगा और बरकत भी होगी। और इत्तेफाक और बरकत के लिए अगर आप समझते हैं कि कोई एक वजीफ़ा, तो फिर सबसे बड़ा वजीफ़ा कुरान है, क्योंकि कुरान शिफा भी है, रहमत भी है, और रब कायनात का ख़ास उम्मत मोहम्मदी पर फजल और करम भी है। तो घर में कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाएं। नमाज फजर के बाद कोशिश करें घर के तमाम अफराद कुरान पाक पढ़ें, चाहे 10 मिनट के लिए तिलावत करें, लेकिन घर के तमाम अफराद तिलावत कुरान करने का मामूल बनाएं। जब घर में ये फ़ज़ा कायम हो जाएगी कुरान पाक की तिलावत की, तो उम्मीद है इसकी बरकत से घर में ना इत्तेफाकी भी ख़त्म हो जाएगी, नाचाकियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, और घर में जो बेसुकूनी वाली कैफियत होती है, बेकरारी होती है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक की बरकत से करार भी होगा और सुकून भी होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बिलखुसूस कौन सी आयत पढ़नी चाहिए? अगर ज़ौजैन में ना इत्तेफाकी वाला मामला है तो उसके लिए या वदूदो पढ़ें। जी, तो मुफ्ती साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ज़ौजैन के माबैन मोहब्बत पैदा करने का एक वजीफ़ा तालीम किया। आप इसे जारी रखें, और इसके साथ ही प्रोग्राम को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। जी, मैं अल्लाह डीजी खान से बात कर रहा हूँ। सर मकरूज हो गए हैं, करियाने का काम है, कोरोना जब से है, पहले भी बताया हज़रत साहब ने बच्चे से। अच्छा जी, दुआ थी अल्लाह मगफिरनी बेदाल का नाम का वागनी बेसर का मनसवा, और सूरत वाक़या मगरिब की नमाज के बाद ये कर रहे हैं सूरत यासीन सुबह सवेरे। तो कुछ
मजीद शफ़क़त फरमा दें कि कर्ज उतर जाए। चलें जी, और ये बता दीजिए कि आपका और आपकी वालिदा का नाम क्या है? मेरा नाम अलाउद्दीन है जी, मेरी वालिदा का नाम ज़ोहरा बेबी। चलें, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब और इस भाई के लिए उनसे वजीफ़ा तलब करते हैं और इनके मसले का हल भी तलब करते हैं। देखें मेरे भाई, अगर तो आप मकरूज़ हैं तो आप नमाज ज़ोहर के बाद रोज़ाना सूरत मोहम्मद पढ़ा करें, ठीक है। लेकिन जो आप सूरत वाक़या बता रहे हैं, इस सूरत वाक़या को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। ये तो एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कुरान पाक हर चीज़ के कुछ आदात होते हैं और कुछ टाइम भी लगता है। कुछ इंसान इम्तिहान में भी होता है कि पता नहीं ये छोड़ देगा या पढ़ता रहेगा। तो आप सूरत वाक़या को तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को भी कहें कि घर में वो भी सूरत वाक़या को मगरब या इशा के बाद ज़रूर पढ़ें। बाकी कर्ज़ के लिए आप सूरत मोहम्मद पढ़ें नमाज ज़ोहर के बाद, और जब आप कोई भी सूरत पढ़ लें या कोई भी वजीफ़ा कर लें तो उसके बाद अल्लाह के हुज़ूर में आप दुआ ज़रूर करें, क्योंकि दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ होती है। जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। जी, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपको मसले का हल पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब आपको बता रहे थे और आपको ये तालीम फरमा रहे थे कि जो वज़ाइफ जो सूरह कुरान मजीद की आप पढ़ते हैं उसे रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। रास्ते में छोड़ने से तासीरात भी कम हो जाती हैं और आपका रब्त कुरान से टूट जाता है। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं। देखते हैं कि हमारा अगला कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब कहाँ से? इरफान बात करता हूँ घोर से। जी जी इरफान साहब। अच्छा, मैंने पूछना था, मुझे ना दुश्मन की हिफाजत के लिए वजीफा बता रहे हो, दुनिया में इज्जत बनाने का वजीफा बता। अच्छा जी, तो अपनी वालिदा का नाम भी बता दीजिए इरफान साहब। बशीरा बीबी नाम है। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं मुफ्ती साहब से उनके मुतल्लिक। उन्होंने पूछा है मुफ्ती साहब के दुश्मन से हिफाजत के लिए और इज्जत के लिए क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। वो मेरा रब जिसे चाहता है इज़्ज़त से नवाजता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। भलाई भी खैर भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। सारा ज़माना मिल जाए, सारी कायनात मिल जाए, किसी बंदे को जलील नहीं कर सकते जिसे अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, और जिसे अल्लाह जलील फरमाए दुनिया मिलकर भी उसे इज़्ज़त नहीं दे सकती। तो प्यारे भाई, एक तो अल्लाह पर यकीन रखें, और या मुइज़्ज़ु ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है नमाज फजर के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त अफजाई में मज़ीद जो है ना वो इजाफ़ा फरमाएगा, इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और आपने कहा कि दुश्मन के शर से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें गिरामी है या मुंतक़िमु। या मुंतक़िमु ये पढ़ा करें और पढ़ते रहा करें। जब घर से बाहर निकलना हो तो 11 मरतबा पढ़ के घर से बाहर निकला करें। 11 दिन आप 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, यानी 11 दिन तक 1100 मरतबा पढ़ें रोज़ाना। उसके बाद आपने जब घर से निकलना है तो या मुंतक़िमु 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लेंगे। इंशाअल्लाह आप अपने दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे। जी, तो मुफ्ती साहब आपको बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़े जामे वज़ाइफ, और ये वज़ाइफ आज़मूदा भी हैं, मुजर्रब भी हैं और बार बार तजर्बा से गुजरे हुए भी हैं, आपको तालीम फरमा रहे थे। आप इन वज़ाइफ को जारी रखें और साथ ही साथ कोशिश किया करें कि वज़ाइफ के साथ साथ नमाज का भी एहतमाम किया करें। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि हम वज़ाइफ तो शुरू कर देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर वो तासीरात भी हासिल नहीं होती। तो इसलिए चाहिए कि नमाज और वज़ाइफ दोनों को जारी रखें। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अगला कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ अपना मसला शेयर कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए। सर मेरा सवाल है कि मैं दुरूद शरीफ तो रोजाना पढ़ता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा मुकम्मल वज़ाइफ है। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के नाम में बड़ी तफसीर है। ठीक है, तो कोई अच्छे से नाम बता दे रिज़्क़ के लिए तो वो मैं पढ़ा करूँ। ठीक है, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। हर नमाज के बाद। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुँचा। अपना नाम बता दीजिए मोहतरम। साजिद महमूद। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे अस्माउल हुस्ना में से कोई इस्म इनके लिए तलब करते हैं।
دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ درود شریف میرا وظیفہ ہے، یہ بطور وظیفہ نہ پڑھیں، حضور کی محبت میں پڑھیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات کر دی! یہ درود شریف حضور کی محبت میں پڑھیں، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں حضور کی محبت میں اس کو پڑھیں۔ رہا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے، آپ اگر یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ دو اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کی تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، چند دن پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا۔ چلیں جی، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ درود جو ہے وہ وظیفے کے طور پہ تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول کی محبت میں پڑھیں تو اس سے وہ رعنائیاں آپ کو حاصل ہوں گی جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ شاید آپ کی مقدر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ درود پڑھتے ہیں نا، تو درود پڑھنے سے آقا زیارت بھی کروا دیتے ہیں، درود پڑھنے سے سکون بھی ملتا ہے، تسکین نازل ہوتی ہے، اور ساتھ یا ظاہر یا باطن، آپ کے ظاہر اور باطن کی صفائیاں وہ بھی ہو جائیں گی۔ اور آپ ان وظائف کو کوشش کیا کریں کہ نمازوں کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ان وظائف سے آپ کے روحانی طور پر آپ مرتقی ہو سکیں، روحانی طور پر آپ جو ہیں وہ تقویت حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے مختلف وظائف ہم یہاں پہ بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندش کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور بعض اوقات کمیاں کوتاہیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں، ہم نے ڈیمانڈز ایسی رکھی ہوتی ہیں جو کہ ایک ہی فرد میں ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرنے لگو تو دولت کو نہ دیکھنا اور حسن و جمال کو نہ دیکھنا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ڈھلنے والی ہیں۔ آقا کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین کو دیکھنا، سیرت کو دیکھنا، ان کے پاس دین کتنا ہے اور ان کی سیرت کیسی ہے، عادات کیسی ہیں، کردار کیسا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کے جب ہم رشتے کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی ہوں گی، آسانیاں بھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے یا سمیع، اے سننے والے۔ یہ ماں بیٹی جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی پڑھے، اور اس بچی کی والدہ بھی پڑھے، اور بالخصوص نماز تہجد کے نوافل ادا کر کے اس کے بعد ماں اور بیٹی دونوں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ یقین جانیے میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ کائنات میں 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا آقا وہ کون سی ہیں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ودعوت الوالد علی الولد، اور والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے جو کی جاتی ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو ماں نماز تہجد ادا کر کے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میرا رب اپنے بندوں کی التجائیں اور عرضیاں سماعت فرماتا ہے، تو جب میرا رب سن رہا ہے اور اس کی رحمت متوجہ ہے تو پھر ہمیں بھی اس مالک کی بارگاہ میں دستے سوال کو دراز کرنا چاہیے۔ وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کو یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کے مانگ تو صحیح۔ رب قدوس فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے سوال کریں تو ان سے کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ واہ، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی مفتی صاحب، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے اور کن وظائف سے جو ہے وہ دعا قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پھر وہی بات آ گئی کہ آپ دعا، ایک تو دعا کا ٹائم کوئی نہیں ہے، جب چاہیں اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ دعا سے پہلے آپ توبہ کریں، جب بھی دعا انسان مانگے پہلے توبہ استغفار کرے، اور اس کے بعد اللہ کے، تاکہ کوئی نہ کوئی کمی پیشی انسان کے اندر ہے بھی تو توبہ استغفار کرنے سے اللہ پہلے وہ معاف کر دے، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور میں بندہ التجا کرے کہ پروردگار عالم یہ مجھے عطا فرما دے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ کر آپ جو بھی رب سے مانگیں گے،
یہ سنت بھی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ دعا سے پہلے آپ دروشی پڑھیں، دعا کے بعد میں آپ دروشی پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور میں آپ اس دعا کو کریں، اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں تو مالک جو ہے وہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی آپ سوال کریں اللہ سے، آپ مانگیں جتنا مانگنا چاہتے ہیں، آپ جو بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن صدقے دل سے اللہ کے حضور سے مانگے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگان دین نے ایک طریقہ بتایا دعا کا کہ دعا مانگنے سے پہلے 1 2 3 دفعہ توبہ استغفار کر لیں، پہلے توبہ کر لیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفار کر دیں۔ اس کے بعد پھر اپنی مناجات، اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ تو جو چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہے وہ اللہ سے معافی مانگ کے حاجات کو پیش کریں، پھر اس حاجات میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو جب درود شریف پڑھ کر آپ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو استغفار کرنا چاہیے، انسان کثرت سے استغفار کرے جتنی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتا رہے۔ جی، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں دعا کے بارے میں فرما رہے تھے، اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دعا کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کب کرنی چاہیے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، انسان دہریہ ہو، پاکستان کا ہو، افریقہ کا ہو، یا پھر آسٹریلیا یا امریکہ کا ہو، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دعا اور اس کی تاثیرات کے متعلق اس کا یقین ضرور ہوتا ہے، اور اس کا دل کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو میرے دل کے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے۔ بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب نہ تو سائنس کے پاس ہے، نہ فلسفے کے پاس ہے، نہ منطق کے پاس ہے، لیکن اللہ ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے، اور وہ بندے کے گمان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے قلب میں موجود ہوتے ہیں، اس کی بے چینیوں کی کیفیتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی اللہ القائے قلبی کرتا ہے اور اس کے سوالوں کا جواب اس کے دماغ پر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ سے آپ کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ سر رشید احمد بات کر رہا ہوں کڑا سے۔ جی رشید صاحب۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ 35 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر شادی میں ہو رہی، آتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھ کے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آ کر جو آپ دیں گے دوبارہ بات کریں گے، لیکن دوبارہ بات نہیں کرتے۔ اچھا، تو اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ صفیہ بی بی۔ صفیہ بی بی۔ اور کام وغیرہ کرتے ہیں رشید صاحب؟ جی جی میں کام کرتا ہوں، میری ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں، شادی کے لیے ہر بندہ دوسرا پریشان ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، یہ مسائل گھر گھر کے ہیں۔ میرے بھائی آپ کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں، جب اچھا کام کریں گے آپ کے وسائل پیدا ہو جائیں گے۔ زیادہ تر شادیاں جو ہیں یہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لیکن یہ بچہ غالباً کہہ رہا ہے کہ میری ہارڈ ویئر کی شاپ ہے، کام بھی کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، بعض دفعہ لڑکیوں والے بچیوں والے دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی کام نہیں ہوتا تو بچی کہاں سے دیں۔ تو میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ شادی ہو جائے گی، آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود خضری کی پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد درود خضری پڑھیں اور اس کے بعد اپنی مناجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں، دعا مانگیں، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور شادی کے لیے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم کر رہے تھے، آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں رشید صاحب، اور کوشش کریں کہ نماز کا بھی اہتمام کیا کریں، اور جن وظائف کا آپ کو بتایا جاتا ہے وہ وظائف کم و بیش 41 دن تو آپ ضرور کیا کریں۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں 41 دن تک وظائف کو جاری رکھا کریں اور پھر ہم سے رابطہ کریں۔
تاکہ اگر اس میں کہیں کوئی کمی اور بیشی رہ گئی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکے. اور اگلی بات، جب آپ کوئی وظیفہ کریں تو اسے کسی عالم دین کو، کسی حافظ قرآن کو، کسی قاری کو، کسی صاحب علم کو سنا لیا کریں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ غلطی دور ہو سکے. اور ہم سیدھا چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی جاب کے اندر رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، رزق حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ جاب ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رزق تلاش کریں اور رزق کا سوال کریں. اور یقیناً رزق کے بہت سارے حصے کاروبار میں ہیں. ہماری توجہ کاروبار کی طرف بھی ہونی چاہیے. چھوٹا سا بھی کاروبار کیا جائے، ایک عام ریڑھی لگانے والا خود ریڑھی نہ لگائے، ریڑھی لگانے والا کوئی ہو، انویسٹ کرنے والا کوئی ہو، ریڑھی کسی کی ہو، تو اس ریڑھی پر کھڑے ہو کے ایک دن کام کرنے والے کو بھی 1000 روپیہ دیہاڑی ملتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کاروبار کی طرف مفتی صاحب کہ ہم کاروبار کی کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تجارت، اور تجارت کی طرف بڑھیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سکندر یاد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سکندر صاحب. سر میں حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں سے میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو رہا ہے جی کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ یا پریشانی ہو جاتی ہے تو میرے دل میں گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے. اچھا. اور دل مضطرب سا رہتا ہے. مہربانی فرما کر دل کو مضبوط کر. گھبراہٹ کس قسم کی ہوتی ہے اور اضطراب کیسا ہوتا ہے؟ جی اضطراب کس طرح کا ہوتا ہے اور گھبراہٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ گھبراہٹ کچھ ایسی بے چینی سی ہو جاتی ہے، بس کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے نا کہ مطلب کچھ ہونے لگتا ہے میرے دل میں کچھ ایسا. خوف محسوس ہوتا ہے؟ جی خوف محسوس ہوتا ہے؟ جی جی. چلیں اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. شریفہ بیگم. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا سکندر صاحب کا سوال. ہم چلتے ہیں سیدھا مفتی صاحب کی جانب اور ان سے سکندر صاحب کے سوال کا جواب طلب کرتے ہیں. اس بھائی نے جو سوال کیا ہے پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکلیف اور پریشانی اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ٹالنے والا بھی میرا رب ہے. اللہ کی ذات پر ہم اپنا یقین جب پختہ کر لیں گے تو ہماری پریشانیاں آ کر بھی ہمیں پریشان نہیں کر سکیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ دل مضطرب ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، عجیب سا خوف آ جاتا ہے کوئی بھی پریشانی کی بات سن کے. اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے، دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی جو 21 مرتبہ پڑھا کریں اور پھر پھونک مار لیا کریں. اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دن میں کسی بھی وقت 300 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا اور پریشانیوں میں اور مشکلات میں جو گھبراہٹ اور اضطراب والی کیفیت ہے اور بے سکونی جو ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. جی مفتی صاحب آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے رہنمائی فراہم کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی مفتی صاحب میرا نام نکت ہے. جی جی. میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں. میرے بیٹے کے گھر اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں 1.5 سال ہو گیا شادی کو. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا. بیٹے کا نام بتا دیجیے. جی بیٹے کا نام بتا دیجیے. معراج الحسن، سید معراج الحسن. اور ماشاءاللہ. اور آپ کی بہو کا نام؟ میری بہو کا نام ہے امارہ. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور غالباً اولاد کا مسئلہ ہے تو ہم چلتے ہیں سیدھا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. دیکھیں میری بہن، ہم دعا بھی کریں گے اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. آمین. آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بہو کو کہہ دیں کہ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں. قل هو اللہ احد، اس کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. بے شک آپ کی بہو پڑھ لے اور اس کے بعد اولاد کے لیے دعا کیا کریں. آپ والدہ ہیں، آپ بھی پڑھ لیں. جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں اور دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد صالح عطا فرمائے گا. جی تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب بہت ہی جامع اور مختصر وظیفہ آپ کو تعلیم فرمایا. آپ اسے جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگلا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. جی بند کیا. جی اب فرمائیے. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. جب بھی آپ کال کیا کریں تو یہ کوشش کیا کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم توجہ سے بات آپ کی سنیں تاکہ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں, ہمارے علماء کرام جو موجود ہوتے ہیں, وہ آپ کے مسئلے کا حل چند لمحوں میں تلاش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کی آخری کال دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمارا مہمان آج کا ہمارا آخری کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ قاری صاحب مجھے نا درد گینٹھیا ہے, گینٹھیا کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں اتنی ہوتی ہے کہ کسی ٹائم میں چل بھی نہیں سکتی, 10-12 میٹر کا جو ہے نا میں فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ دوائی سے زیادہ نہیں, یہ دم سے یا کچھ اس طرح کی جو ہے. جی میری بہن آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 40 سال ہے. اچھا جی, اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام فوزیہ ہے, والدہ کا نام غلام کونین. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچے. جی جی بولیے بولیے میری بہن, فرمائیے فرمائیے. جی بولیے. یہ آپ کچھ جو وظائف بتاتے ہیں اور یہ آپ پوچھتے ہیں والدہ کا نام اور میرا نام, اگر اس میں کوئی ایسے وظائف ہوتے ہیں جو ہم بھی کر سکتے ہیں یا وہی کریں گے جن کا ماں کا نام یا اس کا پوچھیں گے؟ چلیں جی آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچے اور ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پہلے گینٹھیا کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور جامع طریقہ بتایا تھا اور وہ مجرب بھی ہے سرسوں کے تیل والا. تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں. میری بہن, سب سے پہلی بات تو آپ نے جو سوال بعد میں کیا اس کا جواب میں پہلے دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو وظائف یہاں بتاتے ہیں وہ یقیناً اس بندے کے حوالے سے ہوتے ہیں جو سوال کرنے والا ہوتا ہے, اس کے اور اس کی والدہ کے نام کے حساب سے اور پھر استخارہ کر کے سم ٹائم عادات کے ذریعے اور ان کی طبیعت اور مزاج اور ان کی پرابلم کے مطابق انہیں وظیفہ بتایا جاتا ہے. لہٰذا جو وظیفہ جس سے بتایا جاتا ہے وہ اسی کے لیے ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جوڑوں کے درد کے لیے ایک بہن کو وظیفہ بتایا. اب آیت مبارکہ وہی ہے لیکن آپ نے اور طرح سے اس پر عمل کرنا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 ہے, 15واں پارہ ہے, سورہ بنی اسرائیل ہے, اس کا آخری رکوع ہے, آیت نمبر 105 ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اسے آپ نے صبح اور شام اپنے جوڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دم کرنا ہے. دم کا طریقہ یہ ہوگا, اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے, درمیان میں 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 یہ پڑھ کے آپ نے جوڑوں پر پھونک مارنی ہے. 3 مرتبہ اسی طرح سے پھونک ماریں. اللہ کے فضل اور کرم سے ودن منٹس آپ کا جو تکلیف ہوگی جوڑوں کی اس وقت آپ کو سکون ہو جائے گا. دوبارہ جب تکلیف محسوس ہو دوبارہ دم کر لیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں ہمارے آج کے مہمانان گرامی ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آپ کی رہنمائی فرمائی. اور میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم, ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی سوالات کے ذریعے شامل ہوئے, پروردگار عالم جو کسی نے سوال کیا اس کے حل کے لیے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ سب کے مسائل کو حل فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما, بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا, مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما, پوری امت کی خیر فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین
وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.